वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनीशा। और आज मैंने बड़ा वाइट कलर पहना। वैसे वाइट कलर मैं बहुत कम पहनती हूँ, मुझे पसंद बहुत ज़्यादा है पर मैं कम पहनती हूँ। और वैसे मेरा फेवरेट कलर है ब्लैक कलर। वाइट कलर कम पहनने का मकसद ये है कि जब आप मेकअप करें या कुछ भी करें, हल्का सा भी अगर इस पर डॉट आ गया तो मुझे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि अब इस पर डॉट आ गया, अब ये ड्रेस हो गया गंदा, तो अब मसला हो गया है। तो मुझे ये थोड़ा सा है प्रॉब्लम। बहरहाल जो है ब्लैक कलर मेरा फेवरेट कलर है। अगर आपने थोड़ा सा स्लिम स्मार्ट और अट्रैक्टिव नज़र आना है तो आप ब्लैक कलर पहने। ब्लैक कलर में आप बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसमें आपका थोड़ा वेट भी कम लगता है और ब्लैक कलर में अट्रैक्शन भी होती है, सारी चीज़ें होती है। कलर कॉम्बिनेशन आपने कंट्रास्ट किस तरह से, आप कोई अगर ड्रेस पहनते हो तो किस तरह से करना है, वो चीज़ें आपको बड़ी आसानी से अब यूट्यूब पे मिल जाती हैं। अच्छा, बड़ी आसानी होगी। अगर आपने कोई खाने पकाने की रेसिपी देखनी है तो आप यूट्यूब पे चले जाएं। कोई इन्फॉर्मेशन, कोई मतलब ज़बरदस्त चीज़ देखनी, कोई जगह देखनी है आपको नहीं पता उसकी मालूमात, या कोई अच्छा शो देखना है किसी भी हवाले से हो, अगर आप वेट कम करना चाहते हैं, डाइट प्लान लेना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं तो आपको बड़े आसानी से वहाँ बड़ी वीडियोज़ मिल जाती है। लोगों ने बना के डाली हुई हैं जिनके अपने तजर्बे मौजूद होते हैं कि हम लोगों ने इतने दिनों में इतना वज़न कम कर लिया। पर मेरा एक पर्सनल ये कहना है कि वेट आप कैसे 15 दिन में 10 किलो कम कर सकते हैं? नामुमकिन सी बात है। अगर आप भूखे भी रहे ना, मैं कहती हूँ मतलब ये तो हो ही नहीं सकता कि कोई खैर 15 दिन भूखा रहे, पर मेरे कहने का मकसद है अगर कोई भूखा भी रहे ना तो भी 10 किलो नहीं कम कर सकता वो 15 दिन में। इसलिए कि हमारा अंदर का जो सिस्टम है, आपने जिसको आदत डाली हुई है जिस खाने की, अपने मैदे को, अपनी बॉडी को, हर चीज़ को, अगर आप डाइट की तरफ जाते हैं तो उस सिस्टम को चेंज होने में भी कुछ महीना, अंदर की चीज़ वो चीज़ें आपका मैदा एक्सेप्ट कब करता है और अंदर का सिस्टम फिर से रीस्टार्ट कैसे होता है, वो सारी चीज़ों को फिर कैसे, क्योंकि हमारी बॉडी को जो है फ़ैट, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा खाने की आदत है, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीज़ें, तो उसको फिर जब हम लो पे लेके आते हैं तो उसके लिए भी कुछ मंथ चाहिए होते हैं। मतलब फ़ौरन से 4 दिनों में या 4 घंटों में नहीं हो जाता। जब वो फिर से रीस्टार्ट होता है और उन चीज़ों को सारों को फिर से वो एक्टिव होकर लेके चलना शुरू करता है, तो उसके बाद वो प्रोसीजर शुरू होता है जिससे आपका वेट गिरना शुरू होता है। तो जब तक वो प्रोसीजर शुरू होता है तब तक हम लोग हिम्मत हार चुके होते हैं और हम सोचते हैं कि नहीं, वेट तो कम होना नहीं है, चलो जी आज तो हमने खाना है पिज़्ज़ा, तो वही हम मसला ख़राब कर देते हैं। तो हिम्मत ना हारें, वेट कम करने के लिए आप शुरू रहें। और मंडे से मेरी भी डाइट शुरू हो जाएगी, क्योंकि रमज़ान के महीने में अगर आप देखें तो मैं रमज़ान से पहले मेरा वेट कैसा था और रमज़ान के महीने में, क्योंकि देखिए मुसलमान है, रमज़ान है तो रोज़ा भी रखेंगे, फिर सहरी में पराठा भी खाएंगे फुल ऑयल वाला, देसी घी वाला, और फिर अफ्तारी में समोसे, पकौड़े, चाट, फ्रूट चाट, दही फुल्की, चाहे थोड़ी थोड़ी पर खानी ज़रूर है, और उसके साथ वो लाल वाला ठंडा मीठा शरबत तो चलेगा ही चलेगा। जब आप फ़ौरन से अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा मीठा, इतनी जो है कोलेस्ट्रॉल, इतनी ऑयली चीज़ें खाते हैं तो फिर आपका एकदम से वेट बढ़ता है। तो कुछ सिचुएशन यहाँ भी ऐसी हुई है, पर इंशाल्लाह मंडे से हम डाइट पे जा रहे हैं तो वेट कम करेंगे। पर वेट कम करने के लिए, डाइट के लिए सबसे पहले आपकी लगन, आपको बहुत ज़्यादा बर्दाश्त आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि मैं समझती हूँ कि दुनिया का मुश्किल तरीन काम है डाइट करना, अपने पेट को रोकना, क्योंकि अगर आपकी पसंदीदा चीज़ सामने और आपने नहीं खाई, ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत मुश्किल काम है। अगर आपने कर लिया तो आप खूबसूरत नज़र आएंगे। चलें जी, इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे साथ हमारे दूसरे गेस्ट मौजूद हैं और उनका नाम है जी लाइक अहमद ख़ान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा जी, आज मैं थोड़ा आ गई तो मैंने कहा थोड़ा डाइट वाइट पे भी बात कर ले, क्योंकि आज मुझे खुद फील हो रहा है कि मैं रमज़ान के बाद जब आई हूँ तो थोड़ा वेट बढ़ गया, क्योंकि रमज़ान में कुछ रूटीन इस तरह से हमारी हो जाती है, क्योंकि फिर वो इफ्तार में दिल करता है कि दस्तरखान सजा हुआ है, रोज़ा भी था, तो थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ों को हम खा लें, तो वो फिर एकदम से सेहत जो है वो इजाज़त नहीं देती। खैर चले, हम थोड़ा सा आ जाते हैं कराची के हालात पे। आज हम सोच रहे हैं कि थोड़ी सी बात उस तरफ करते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आगे सिलसिला हमारा बढ़ता रहेगा। 11 बजे तक मैं आपके साथ हूँ, आप हमारे लाइव शो देख रहे हैं। तो कराची के हालात पे आपको क्या लगता है कि कराची के हालात बेहतर चल रहे हैं, बेहतरी की तरफ हैं, या पहले से भी गए? असल में बात ये है निशा, कराची के मामलात पे काफ़ी अरसे से बातचीत होती रही है हमारी, और कराची में अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ ये है कि हमारे लोग जो हैं कराची के, वो लोगों की तरफ देख रहे हैं, कोई नज़र नहीं आ रहा।
کہ کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، ان کی بات کو سننے کے لیے کوئی ان کو نظر نہیں آ رہا۔ اور آج سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ کراچی کے حالات بہتر ہونے کی وجہ بلکہ بدترین ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہاں کوئی نہ کوئی ایشو ایسا چھوڑ دیا جاتا ہے جس کے اوپر وہ اصل عوامی ایشو سے لوگ ہٹ جاتے ہیں اور وہ دوسری طرف ٹرک کی بتی پہ کے پیچھے لگا دیتے کہ بس چلتا رہے اس بتی کے اوپر، جو مسائل ہیں اس کو نہیں۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے ہمارے کراچی کا کہ ہم مسائل کی طرف نہیں بات کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں دوسری ایشو پہ۔ اب کرونا کا معاملہ ہے، کرونا ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہے، ہم مان رہے ہیں اس چیز کو، لیکن جو لاک ڈاؤن جو ہے جس طریقے سے معاملات وفاق و صوبے میں چل رہے ہیں، وفاق کہتی ہے کہ نہیں ہو، وزیر اعظم عمران خان کہہ رہے نہیں ہوتا لمبا طویل، اور صوبائی گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ہو۔ اب کیا معاملات ہیں ان کے تو یہ لوگ جانتے ہیں، عوام اس چکی میں پس رہی ہے۔ آپ نے دیکھا نا کہ ابھی لاک ڈاؤن رمضان میں ایک دم آپ نے کر دیا، جو ایک مقدس مہینہ ہے ہمارا، اس کے اندر جو لوگوں کا ایک خوشی ہوتی ہے اور اس میں ایک لوگ غریب ہو کچھ بھی ہو لیکن ایک وہ خوشی محسوس کرتا ہے کہ ہمارا یہ ایک اسلامی مہینہ، اس میں روزے رکھنے، افطار خریدنا، یہ چیز عجیب و غریب ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں نا کوئی چیز ہے نا آدمی کے دستے رستے باہر ہوتی جا رہی ہے، کوئی خرید نہیں پا رہا۔ آپ دیکھ لینا چکن کے ریٹ کہاں پہنچ گئے، کوئی ہے پوچھنے والا؟ آپ چینی کے ایشو کو رو رہے ہیں، چینی کے ایشو میں آپ ہے نا جہانگیر ترین آپ کے ساتھ تھے، پھر انہوں نے اپنے ایک ذہنی دباؤ، یہ ملی بھگت ہے سب، اس لیے کہ عوام کو الجھانا چاہتے ہیں، عوام کو الجھا کے رکھیں کہ اس معاملے کے سے دھیان نہ دیا جائے۔ یار کیوں؟ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آج نا ہمارا ریڑی والے سے لے کے صنعت کار تک پریشان ہے کہ ہمارے معاملات کون چلا رہا ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے کون چلا رہا ہے، کہ کوئی تیسری مخلوق چلا رہی ہے۔ ہم اتنے بزن ہو چکے ہیں لوگ ہمارے سے کہ ہم کسی کے سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عوام کیا کرے؟ آپ کہتے ہیں صبر کریں، آپ نا لاک ڈاؤن کو احتیاطی سب کچھ ہو، آپ کے اپنے معاملات ابھی دیکھیں نا بلدیہ ٹاؤن میں جو الیکشن ہوئے ضمنی، اس کے اندر کیا ہوا؟ کوئی کسی جماعت نے کوئی اپنی کسر چھوڑی؟ وہاں کوئی کرونا نہیں تھا۔ اپنے معاملات کے لیے آپ جو آ جاتے ہیں تو وہ کوئی ایپوسی اور کوئی ڈسٹرینڈ نظر نہیں آتا، آپ ساری چیزیں کر جاتے ہیں، حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، اور جب غریب کا ایک خوشی کا موقع ہے اور ایک معاملات ہیں تو آپ اس میں لاک ڈاؤن لگا رہے ہیں۔ تعلیم کا بیڑا غرق کر دیا ہے، ایک آدمی غریب ہے اس کے پاس موبائل نہیں ہے ٹچ، وہ موبائل فون کے لیے بھیک مانگتا رہے کہ مجھے موبائل چاہیے ٹچ موبائل، میری جو ہے نا آن لائن کلاسیں ہوں گی، تو آپ اس کو عوام کو سہولتیں دے نہیں رہے، اس کے اوپر نہ مسلط کرے جا رہے ہیں اپنے معاملات کو کہ ایسا کرو ویسا کرو۔ تعلیم بیڑا غرق کر دیا تعلیم کا اپنے، اسے کیا ہے؟ آپ دیکھیں نا بجلی کا بحران کتنا ہے، آپ لاک ڈاؤن کر رہے ہیں، لاک ڈاؤن کے اندر چلے ہوئے آپ نے کتنی صنعتیں بند ہو رہی ہیں، بازار بند ہو رہے ہیں، تو کم سے کم لوڈ شیڈنگ تو نہ کریں نا، بجلی بچ رہی ہے نا۔ بالکل۔ تو بجلی جو ہے کے سی کو اس کو کوئی لگام دینے والا ہے؟ ہر آدمی مست ہاتھی کی طرح چلے جا رہا ہے، عوام کو رونتا ہوا چلے جا رہا ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے۔ آپ اپنے سیاسی معاملات کے لیے اپنے لوگوں کو سیٹوں پہ اٹھک پٹک کر رہے ہیں، کراچی کو ایک نا اپنی ایجاداری بنا رکھی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ حاکم ہیں، آپ حکمران ہیں، کریں، عوام کو سہولت تو دو۔ عوام کو سہولت دینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ اس کراچی کے اندر جن لوگوں نے مینڈیٹ بھی لیا، آج انہوں نے کچھ کیا ہوتا ہے نا تو یہ عمران خان صاحب نہیں آتے، پی ٹی آئی نہیں آتی۔ ہمارے ساتھ تو یہ ہو رہا ہے کہ اب جو پی ٹی آئی آئی تو اس کے ساتھ بھی وہ لوگ آ گئے جو ماضی میں کرتے چلے آئے غلط حرکتیں، وہ آج پھر ہو رہی ہیں۔ کیا لینڈ گریبی رک گئی ہے؟ کیا زمینوں پہ قبضہ مافیا کا دور ختم ہو چکا ہے؟ اس کراچی میں کیا نہیں ہو رہا؟ آج ہمارے کو سننے والا ہے؟ کوئی غریب آدمی کی رسائی ہے؟ کچھ نہیں ہے، وہ سن نہیں سکتا۔ آپ انصاف ہے نہیں۔ بات یہ ہے لوشا کہ آج جب جس ملک میں انصاف نہیں ہوتا نا، وہ ملک تباہی بربادی کے اوپر ہوتے ہیں۔ آج اس ملک کے اندر انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے، انصاف خرید لیا جاتا ہے۔ جو بڑا آدمی ہے اس کے لیے آپ
سارے معاملات ہوتے ہیں، غریب رل رہا ہے، جیلوں میں پڑا ہوا ہے، ایک آدمی کا کیس ہے جھوٹے مقدمے میں پھنسا ہوا ہے، اس کے بچوں کا کیا ہے؟ اگر اس نے 5 سال کے بعد اس کو جی جج صاحب کہہ رہے ہیں آپ جو جی بے گناہ تھے آپ کو چھوڑ دیا، وہ تو بے گناہ تھا چھوڑ دیا آپ نے، 5 سال کے بعد اس کے بیوی بچوں کا کیا حشر ہوا؟ اس کو کون انصاف دے گا؟ 5 سال اس کی زندگی برباد ہوئے، کون ہے؟ یہاں لوگ عدالتوں میں جنہوں نے کہا کہ ہم نے قتل کیے، ہم نے سارے معاملات کیے، اس کے باوجود جو معاملات کو کہ جی بری ہو گیا، ہر دوسرے کیسوں میں بری ہو گیا، بری ہو گیا، تو کیا ہے؟ اس کراچی کے لیے ہم صرف مشکلات اور پریشانیوں کے لیے ہم معاملات کو پیدا ہوئے ہیں۔ آج جب سے ہم کراچی میں دیکھ رہے ہیں کہ ہر آدمی پریشان ہے، جن لوگوں نے معاملات کیے، ایک اچھائی کی طرف دکھایا معاملہ، اس کو کرتے کرتے وہ کہاں لا کے کھڑا کر دیا اس قوم کو۔ اس قوم نے ان کی طرف دیکھا، ووٹ دیے، سب کچھ دیا، لیکن اس کو کہاں کھڑا کر دیا؟ آج وہ بھی کھلاڑیوں کے پیچھے کھڑے ہو گئے، دھل کے صاف ہو گئے۔ اب موجودہ جو حالات ہیں وہ کیا ہے؟ کراچی کو کسی نے آن نہیں کیا، نہ مسلم لیگ نون نے، نہ پیپلز پارٹی نے، اس لیے ان کو پتہ ہے ہمیں کراچی سے ووٹ نہیں ملتے، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ان کو یہ نہیں ضرورت کہ کراچی ہب ہے، کراچی پاکستان کا، یہ پورے 22 کروڑ عوام کو پالنے والا شہر پانی سے محروم ہے، بجلی سے محروم ہے، صنعتیں برباد ہو گئی ہیں، لوگ یہاں سے صنعتیں لے کے چلے گئے، تو بے روزگاری کی وجہ سے آج اتنی معاملات خراب ہوئے، لوگ پریشان ہیں، اور آپ لاک ڈاؤن کر رہے ہیں یار۔ اور پوچھنے والا کوئی ہے نہیں۔ اب اگر سب سے بڑی چیز آپ دیکھیں کہ بات جو آپ نے بھی کی ہے وہ بہت اچھی کی ہے کہ اگر لاک ڈاؤن ہے، مارکیٹیں بند ہیں، سب کچھ بند ہے، تو ہماری جو کیسی جو ہے وہ، جس کو میں تو بڑا، اب مجھے تو بڑا وہ غصہ چڑھتا ہے، میرا دل کرتا ہے میں ان کا نام بھی نہ لوں، کیونکہ ایک تو آپ کی بجلی بچ رہی ہے، پر آپ پھر بھی 3 ٹائم جیسے ڈاکٹر کی دوائی ہے آپ پھر بھی لے کے جا رہے ہیں۔ پچھلے دنوں جتنی کراچی میں گرمی تھی، لائٹ بھرپور جا رہی تھی، ٹھیک ہے، آپ نے لاک ڈاؤن لگا کے گھر پہ لوگوں کو بٹھا دیا اور لائٹ بھی ساتھ بند کر دی۔ اچھا، پھر اس کے بعد اگر 3 بار 2 گھنٹے لائٹ جاتی ہے تو دن میں 6 گھنٹے تو لائٹ نہیں ہوتی ہے، اور اگر آپ بل اٹھا کے دیکھیں تو اتنے زبردست قسم کے بل ہوتے ہیں کہ دیکھتے ہی دل بندہ تھام لیتا ہے کہ یہ ہوا کیا ہے۔ اور اس کے بعد اتنی خطرناک چیز جو کہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کہ 100 یونٹ کے بعد جو ہے وہ ریٹ ہی چینج ہو جاتے ہیں پر یونٹ کے، اتنا بڑا ایشو ہے، اس پہ کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، اس پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آپ دوسری کمپنیوں کو اجازت دیں، پرائیویٹ کمپنیوں کو جو آئیں یہاں پہ، اگر یہ یونٹ کا ایشو چلتا رہا، غریب عوام، ایک تو آپ مہنگائی کر رہے ہیں، چلے جی مہنگائی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، ہماری تو کوئی غلطی ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کم از کم ان ایشوز کو کم کریں کہ ہمارا جو سب سے مطلب آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کے گھر میں بجلی کا بل ہی ایک تو 100 یونٹ کے بعد وہ بڑھ جاتا ہے یونٹ پر یونٹ، اور اس کے بعد 6 گھنٹے آپ کی لائٹ نہیں ہوتی پر آپ کا بل اتنا زیادہ آتا ہے، تو اس گرمی میں بھی لوگ اے سی جو لوگ ہیں وہ نہیں لگا پا رہے، کہ ان کو پتہ ہے ویسے ہی عام ہی ہمارا بل اتنا زیادہ 7-7 8-8 9-9 ہزار آ رہا ہے، اور اگر ہم نے اے سی چلا لیا تو پھر تو حد سے زیادہ آئے گا، تو مطلب ان ایشوز پہ بات ہوتی نہیں ہے، کوئی بات کرتا ہی نہیں ہے، جو آتا ہے یا اب جو مطلب میں تو سچ کہوں میں بہت پریشان ہوگی اس چیز کو سن کے کہ جب دیکھیں میں نے چوروں کو پکڑنا ہے، ٹھیک ہے، چوروں کو آپ نے پکڑ کے اندر کرنا ہے، پھر چوروں سے پیسہ واپس لینا ہے، اس عوام کو نہیں چاہیے چوروں کو پکڑنا، وہ عوام کہتی ہے ہمیں بس مہنگائی کم کریں، جو ہمیں پانی چاہیے، ہمیں بجلی چاہیے، ہمیں گیس چاہیے، ہمیں سڑکیں چاہیے، ہمیں اپنے گھر سیوریج کا نظام اچھا چاہیے، کراچی والوں کو یہی چاہیے، کراچی والوں کو چوروں کو نہیں پکڑنا، کیونکہ اگر ایک اس لکیر کے پیچھے آپ لگیں گے تو عوام جو ہے وہ بھوکی مر رہی ہے۔ دیکھیں بات پتہ ہے کیا، دنیا میں کہیں ایسا قانون نہیں ہے جیسے نا 100 یونٹ کے بعد آپ کا بل بڑھ جائے گا، فلاں بڑھ جائے گا، لوگ آپ جب کہتے ہیں نا عوام نہیں سنتی، دیکھیں دوسرے ممالک میں جو آپ بات کر رہے ہیں تو وہ لوگ اپنے ملک سے اور قوم سے مخلص ہیں، وہ قوم کو سہولت دیتے ہیں تو پھر کوئی چیز مسلط کرتے ہیں، وہ یہاں کوئی چیز سہولت نہیں دیتے، آپ اس کے اوپر ایک عذاب مسلط کر دیتے ہیں، آپ کا جو دل چاہے کر لیں، عوام چپ رہے، کوئی احتجاج نہ کرے، احتجاج کرنے والوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، ظلم حکومت ہی کر رہی ہے۔ اس وقت سندھ گورنمنٹ نے
اس معاملات کو جو کیا ہے وہ اس طرف ایشو کی طرف نہیں دھیان دے رہی. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ لاڑکانہ سے بندہ لا کے آپ کے KMC میں بٹھال دو, اس میں بٹھال دو. اپنی جڑیں مضبوط کرنے کے لیے کریں آپ, تو کس لیے کر رہے ہیں؟ تو کم سے کم جس کو یہاں لا کے بٹھال رہے ہیں اس کو یہ تو پتہ ہو کہ جو جس علاقے میں بیٹھ رہا ہے, جس کے علاقے کا آپ DC بنا رہے ہیں یا اس کا کمشنر بنا رہے ہو, اس علاقے کی حالت تو اس کو پتہ ہو. اس کے معاملات کو جب تک وہ سمجھے گا نہیں, پتہ نہیں ہوگا, تو آپ دوسروں کو مسلط کرتے رہیں گے, یہ عذاب مسلط ہوتا ہی اچھا، رہے آپ گا. کو کیا لگتا ہے، کیونکہ عوام کا بڑا ایک بھروسہ تھا اور بہت زیادہ امید تھی اور عوام بہت زیادہ خوش تھی کہ جب تبدیلی کا نعرہ آیا تو ہر ایک انسان نے، جو کہ اگر وہ الگ الگ پارٹیز کو لائک کرتا تھا سالوں سے، ان کے ماں باپ اگر ان کو ووٹ دیتے تھے تو بچوں نے بھی ان کو دیا، پر اس بار لوگوں نے یہ کوشش کی کہ ہم تبدیلی کی طرف جاتے ہیں اور انشاءاللہ بہتر ہوگا، جو کہ نا امید عوام نظر آتی ہے. آپ کہیں بھی سنیں تو لوگ جو ہیں وہ بہت دل برداشتہ ہیں اور بہت لوگ تو شرمندہ بھی ہیں اپنے فیصلے پہ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم پھر اعتبار کیا جائے گا؟ پھر لوگ جس طرح کی سچویشن ہے، کیونکہ کوئی ایک طرف نہیں ہے کہ کہتے ہیں نا کہ کوئی ایک چیز آپ میں اچھی دی ہو تو اس کے بھی بنا پہ بندہ کہتا ہے کہ شاید کچھ ہو جائے. آپ نے کیا اچھا دیا دیکھیں آپ نے ڈھائی ابھی تک 3 سال کے اندر آپ نے عوام کو کوئی اگر ریلیف نہیں مسلم دیا. لیگ نون کی طرف جائیں، اگر میں نواز شریف کی طرف جاؤں تو آپ لاہور پنجاب آپ یقیناً گئے ہوں گے، کتنا خوبصورت بن گیا. میں نے پہلے کا بچپن میں دیکھا تھا لاہور وہ کیا تھا، اور اب میں نے جو 3 سال پہلے گئی ہوں تو میں نے لاہور دیکھا کیا خوبصورت تھا. آپ کراچی آئیں، کراچی دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا. دیکھیں بات پتہ ہے کہ وہاں نواز شریف صاحب کی حکومت رہی، چودھری شجاعت والوں کی رہی، چودھری پرویز الہی نے کام کیا پنجاب کے لیے، بالکل کچھ کیا نا، جو لوگ ان کو دوبارہ ایکسیپٹ کیا نا ان کو. نواز شریف والوں نے کام کیا، ٹھیک ہے، جو انہوں نے کیا غلط کیا تو آپ کو ثبوت تو دیں. آپ پھر چور چور کہہ کے ان کو آپ گالیاں دے رہے ہیں تو کم سے کم کوئی اتھینٹک بات تو سامنے آئے کہ بھئی اس بندے نے یہ ثبوت ہے، یہ گلاس توڑا، اس کے پیسے دے. آپ کیوں نہیں لاتے عوام کے اندر کہ بھئی ایک غلط آدمی ہے تو اس کے ایشو کو سامنے لائیں؟ آپ کہیں چور ہیں میں پیسے لوں گا، کیوں نہیں لیا؟ آپ نے صرف وعدے کیے عوام کے ساتھ. سب سے بڑی بات یہ عمران خان صاحب کے پاس کوئی ٹیم ہی نہیں تھی، نہ ٹیم ہے. وہ انہوں نے کہا کہ میں اسٹیج پہ کر کے تقریریں کر رہا ہوں، کرکٹ ٹیم چلا لیا کرتا تھا. کرکٹ ٹیم چلانا اور ملک چلانے میں بہت فرق ہوتا ہے. آپ نے کوئی اسٹڈی نہیں کی کسی چیز کے اوپر کہ بجلی کو ہم کیسے قابو کریں گے، ہماری خارجہ پالیسی کیا ہوگی، ہماری صنعتیں کس طریقے سے چلیں گی. آپ نے انہی لوگوں کو بٹھا لیا جو ماضی میں ان کے کردار سب کے سامنے ہیں، جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگر وہ بہتر لوگ ہوتے ہیں ان کی حکومتیں کیوں جاتی؟ بالکل جی. اچھا، ہم بریک پہ جائیں گے اور بریک سے واپس آ کے آپ سے ضرور بات کریں گے، اور اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ جو ہے آیا وہی چہرے اگر ہمیں پھر نظر آ رہے ہیں تو چہرے تو وہی تھے، صرف جگہیں بدلی ہیں، وہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں آ گئے، اور پھر وہ گھوم کے جو ہے ان کے رتبے بھی بدل رہے ہیں کہ کوئی یہاں سے وہاں چلا جاتا ہے، وہاں سے یہاں آ جاتا ہے. مطلب یہی چیزیں ہو رہی ہے، عوام کو بڑا بیوقوف بنایا جا رہا ہے. ہم جیسے لوگ تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم جیسے لوگوں میں سے اٹھا کے آپ ہم لوگوں کو آگے لے کے آئیں گے، اور کیونکہ مستقبل ہم لوگ ہیں، آپ کا عام عوام ہے. اگر آپ جو ہے ان لوگوں میں سے لوگوں کو اٹھا کے، جو کہ لوگ بڑا کام کرنے والے لوگ، جو دماغ والے لوگ، جو پاکستان کے ساتھ سنسیئر لوگ، جو پڑھے لکھے لوگ، جو ڈگری تو ڈگری ہوتی والے لوگ نہیں ہیں، اور وہ لوگ اگر آپ لے کے آتے جو کہ ایک مڈل کلاس فیملی سے ہو، جو انسان اس مشکلات میں رہ رہا ہو، جس کو پتا ہو کہ 6 گھنٹے میری لائٹ جاتی ہے، جس کو پتا ہو کہ سردیوں میں میری گیس نہیں آتی، جس کو پتا ہو کہ میرے گھر پانی نہیں آتا، جس کو پتا ہو کہ ہماری سڑکیں کچی ہے، جس کو پتا ہو کہ سیوریج کا نظام اچھا نہیں ہے، اس کو پتا ہوگا کہ کیا مشکلات ہے اور ہمیں کس طرح سے کام کرنا ہے. آپ اگر ان لوگوں کو لا کے بٹھا رہے ہیں جن لوگوں نے AC والے کمروں میں رہنا ہے، جن کے آگے پیچھے 10-10 20-20 لوگ ہوتے ہیں، جن کو کال کرنے کے لیے بھی موبائل اٹھا کے لوگ دیتے ہیں اور وہ صرف نمبر ملا ہوا ہوتا ہے اور وہ صرف کان کے ساتھ لگا کے صرف بات کرتے ہیں. اگر آپ ان لوگوں کو بٹھائیں گے تو ان کو ہمارے مسائل کا کیا پتا ہے؟ ان لوگوں کو کیا پتا کہ جب چینی، آئل اور سبزیاں مہنگی ہوتی ہے تو کتنی مشکل ہوتی ہے؟ یہ مشکل اسی کو پتا ہوگی جو وقت گزار رہا ہوگا. تو میرے حال سے امید تو ہمیں یہی تھی کہ ہم لوگ
लोगों में से लोगों को उठा के आगे लेके आएंगे, पर जिन सीटों पे बैठने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे के पास इतने पैसे नहीं होते। तो आसान करें चीज़ों को ताकि टैलेंट आगे आए और पाकिस्तान तरक्की करे। उम्मीद यही थी हमें, अभी तक उम्मीद पे मुझे नहीं लगता कि पूरे उतरे, और हम बहुत, मैं अगर एज अ एंकर और आम इंसान मैं बोलूँ तो मैं तो बिल्कुल खुश नहीं हूँ, और बाकी लोग खुश हैं तो वो आपको नज़र आ रहा है कि किस हद तक खुश है। बाकी अल्लाह से दुआ है कि कुछ बेहतर हो जाए। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ गए और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनी शाह, और आपकी जानिब फिर से आती हूँ। अच्छा ये बताएं, जो कि मुझे लगता है कि हर इंसान ही अब नाउम्मीद है, और मैं भी हूँ, ठीक है। वैसे कहते हैं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है और उम्मीद लगा के रखनी चाहिए। कभी भी अंधेरे में कोई भी चिराग जो है वो रोशन हो सकता है, और हमें अब बस दुआ है कि वो ज़रूर हो जाए, और अब अल्लाह से दुआ है कि अब बेहतरी की तरफ हम लोग जाएँ। अब बहुत ही मुश्किल हो गई है, और जब लोगों को देखते हैं इतनी तकलीफ़ में तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। अच्छा जी, साथ साथ अब थोड़ा सा इस तरफ आ जाते हैं। ये कोरोना जो है बहुत ज़्यादा अब कह रहे हैं कि बढ़ गया है अब, क्योंकि वो कल मैं भी एक खबर सी देख रही थी कि अब मेरे ख्याल से फिर कोई प्रॉपर लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन है। अभी सिंध गवर्नमेंट ने कहा तो है कि मजीद इसको, लेकिन वही बात अभी हम कर चुके हैं इससे पहले भी, वक्त से पहले, कि सब कुछ करें ना, लेकिन आवाम को तो सहूलत दें। और अभी हम जो बात कर रहे थे कि भाई कराची के हवाले से उन लोगों को तो आगे लाया जाए कि जो बेहतरी की तरफ हों। मैं आज फिर एक बात कर रहा हूँ, मैंने किसी चैनल पे बात की थी, इस कराची के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस कराची के अंदर ना तो मकामी पुलिस है, बिल्कुल, ना मकामी डाकू है, ना मकामी भीख मांगने वाला है, हत्ता कि इमाम और मौज़न भी मकामी नहीं है। नहीं, बिल्कुल। और दूसरे लोगों को बाहर से मुसल्लत किया जा रहा है हम पे। तो कराची को कैसे बेहतरी करेंगे आप, कैसे ऑन करेंगे, जब जिस बंदे को पता नहीं होगा कि मेरे इलाके में कौन रहता है, कौन बदमाश है, कौन शरीफ है, किस क्या मसाइल है, वो कैसे हल करेगा। आप दूसरों को आके मुसल्लत करते रहेंगे, मसाइल बढ़ते रहेंगे, परेशानियाँ बढ़ती रहेंगी। ये लोग अब इतने परेशान हो गए कराची की आवाम कि फिर मैं कहूँगा कि पहले भी आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि कराची के अंदर इस वक्त अल्लाह ना करे अवाम के साथ कोई मसला हुआ और अवाम उड़ गई तो ये बहुत ख़तरनाक होगा। इसलिए कि यहाँ कराची के अंदर लीडरशिप नहीं है, बहुत दूर नहीं है, क्योंकि लीडरशिप नहीं है। देखिए लीडरशिप नहीं है जो उस कौम को, इस शहर को ऑन कर सके, खामोश कर सके। हर आदमी लीडर बनने के लिए यहाँ बेताब हुआ है कि मुझे कौम एक्सेप्ट करे, वो सबको रिजेक्ट कर चुकी है, इसलिए सबको देख चुकी है। अब मैं अगर कल पैंट शर्ट पहनता हूँ और आज मैं कुर्ता टोपी लगा के आ जाऊँ तो मेरा माजी तो मेरे लोगों को पता है ना कि मैंने क्या किया है। तो हमें तो अपने किरदार, इंसान का जो है ना किरदार, वो साबित करता है कि मैंने पीछे क्या किया और आगे क्या करना है। तो लोग एक्सेप्ट, यहाँ सबके किरदार सामने हैं, चाहे कोई कितना भी मामला कर ले, वो किसी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। सिंध गवर्नमेंट, तो मैं ये समझता हूँ कि इस कराची को सिवाय बर्बादी की तरफ ले जाना और कुछ नहीं दिखता, कि इसलिए कि कराची को जो इतना बड़ा हब है, आप है ना वफाक से फंड भी मांगते हैं, सारी कराची में कुछ नहीं लग रहा। अब तो कराची को छोड़ें सर, आप जिस जगह से आप गांव में रहते हैं, आप जिन शहरों में रहते हैं, लाड़काना, दादू, सक्कर, नवाब शाह, मीरपुर खास, टिंडवाला यार, इन शहरों की हालत ही देख लो। हम तो कराची का अपने आप को तस्वुर कर लें कि हमारे साथ जो है ना सुतेलापन का सलूक किया जा रहा है, तो और क्या हो रहा है। दूसरी बात, अब जो एक नई चीज़ आ रही है, अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे आई और लोगों ने भी, कि सिंध के अंदर अलहदगी का एक नारा लगाया जा रहा है। तो कौम, ये हमारे इदारे, ये हमारे लोग किधर हैं? अब कौन सी आज़ादी चाहिए भाई बताओ। हर आदमी आज़ाद है, हर आदमी अपने खा पी रहे हैं अपने शहर को। इस कराची को आप ना वो अलहदा और सूबे का नारा, यानी अलहदगी का नारा,
آپ انڈیا سے مدد مانگ رہے ہو. میں آج سنا ایک بات کر دوں بڑی الحمدللہ، پاکستان جو ہے نا اس کو کچھ نہیں ہوگا، یہ تا قیامت تک کے لیے ہے پاکستان، یہ تا قیامت تک کے لیے. اور لوگ جو انڈیا سے فلاں ممالکوں سے مدد مانگ رہے ہیں نا علیحدگی کا نعرہ کر کے، کچھ نہیں ہوگا. یہ پاکستان جو ہے نا یہ صرف پاکستان نہیں، پورا بر صغیر پورا پاکستان بنے گا. حضرت مولانا محمد اکرم ایوان رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے، ان کی پیشن گوئی ہے کہ پورا پاکستان بر صغیر پورا پاکستان بنے گا. اس کو دنیا کی طاقت کوئی نہیں روک سکتی. آج فلسطین میں جو معاملات ہیں، اسلامی ممالک کی بے غیرتی کی انتہا پہنچ چکی ہے. کوئی ممالک بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آج جو بچوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں. ہمارا ایک مقدس جگہ ہے بیت المقدس، اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا. جب مدینہ اور مکہ کو آپ دستے بھیج سکتے ہو تو کیا مسجد اقصیٰ کے لیے آپ دستے نہیں بھیج سکتے؟ اللہ کریم کا اپنا نظام ہے کہ اللہ کس سے کام لے. مشرف صاحب نے بھی مکہ کا دروازہ، خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا. نواز شریف صاحب کو بھی سعادت نصیب ہوئی. عمران خان صاحب بھی پیدل مدینہ گئے. غازی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وہ مکہ مدینہ نہیں گئے، لیکن اسلام کی خدمت اور بیت المقدس آزاد کرایا، اللہ نے اس کو مرتبہ دیا. تو اللہ کس سے کام لے گا؟ یہ ان لوگوں سے ننگے پیر جانے سے، یہ حرم کا دروازہ کھولنے سے، وہ کردار سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنی جان مال سے بھی زیادہ مجھے محبت کرو گے تو آپ کی ایمان ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ ہماری مدینہ کی ریاست ہمیں نہ دکھاؤ. مدینہ کی ریاست بنی تو اس کے بعد اگر کوئی ریاست بنی اسلامی ریاست، وہ پاکستان بنی، اسلامی ریاست بنی. اس کے لیے تو آپ نے بات کر رہے ہو کہ مدینہ کی ریاست بنائیں گے، تو آپ کا کردار و قول و فعل میں تضاد ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا. آپ مدینہ جا کے ننگے پیر چل کے جا رہے ہیں تو اس سے قوم کو یا مدینہ والوں کو نہیں. بات یہ ہوگا کہ ان کے کردار کو اپناؤ، ان کے معاملات کو سمجھو، انہوں نے کیا کیا تھا. جب اللہ کے رسول فرما رہے یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہیں، اور آپ ان سے خوف زدہ ہو کہ ہم نے اگر ایسا کیا تو کیا ہوگا. مسلمان کی تو ایمان کی حرارت یہ تھی کہ لوگ ایک غزوات ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے صحابہ کرام نے، یا رسول اللہ لوگ زیادہ ہیں کیا کریں؟ آپ نے فرمایا مسواک کرو. جب مسواک کرتے دیکھا تو کفر خوف زدہ ہو کے پیچھے بھاگ گیا کہ نہیں یار یہ تو شاید ہمیں اس طریقے سے ضبط کریں گے. تو آج ہم کس جگہ پہنچ گئے؟ ہم اپنے معاملات کو سمجھیں. دوسری بات، ہم تنقید تو کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو تو دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں. یہاں معاملات کس طریقے سے جا رہے ہیں. اس کراچی میں، پاکستان میں ایک بے چینی کی کیفیت بنتی جا رہی ہے، چاہے پنجاب ہو، کشمیر ہو، چاہے ادھر آپ خیبر پختونخوا ہو. تمام صوبوں کے اندر آپ کے اندر عوام جو ہے مایوس ہو چکی ہے. کچھ نہیں دیا، اس لیے کہ آپ نے نئی قیادت کی جگہ وہی چور اور لٹیرے آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کے لوگ آپ کو پیچھا چھوڑا جنہوں نے. دیکھیں آپ اگر آپ اونسٹ تھے تو جسٹس وجودین بھی تو ایک اونسٹ انسان آیا تھا آپ کے ساتھ، وہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں چلا؟ حامد خان صاحب آئے کیوں نہیں چلے آپ کے ساتھ؟ اس لیے کہ آپ کی پالیسیاں، آپ کے معاملات صحیح نہیں تھے. آپ نے انہی لوگوں کو، جہانگیر ترین کو، شیخ رشید کو، فواد چودھری جو 4 جگہوں سے کھاتے آئے، آج وہ بیٹھا ہوا ہے، تو آپ نے کچھ نہیں دیا. قوم مایوس ہو چکی ہے. ٹھیک ہے جی، ہمارے شو کا بھی ٹائم جو ہے آپ کو پتہ لائیو ہے، تو جب ٹائم ختم ہوتا ہے تو پھر مجبوری ہو جاتی ہے. بہت بہت شکریہ آپ ہمارے شو پہ، تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے ہمارا شو ویکینڈ شائن ود اینی شاہ. کوشش ہوتی ہے ہماری کہ ہر ٹاپک پہ، ہر پہلو پہ جو مشکلات یا جو ایشو چل رہے ہیں اس پہ ہم ضرور بات کریں. اور شاید ہماری یہاں چرچا کرنے سے، ہماری بات کرنے سے شاید کوئی ادارہ یا کوئی وہ لوگ جو اس میں کچھ اچھا کر سکتے ہیں وہ سن رہے ہو تو شاید کچھ ہو جائے. تو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے، اور یہ کوشش تب تک جاری رہے گی کہ جب تک یہ مشکلات، یہ وقت اور یہ چیزیں
حل نہیں ہوتی تو ہم اپنا حصہ ضرور ڈالتے رہیں گے اور کوشش کرتے رہیں گے. پر جاتے وقت ایک چیز میں یہ کہوں گی کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو بیڈ لک عمران خان صاحب کے ساتھ پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ یہ ہوا کہ کرونا بھی آ گیا, جس نے صرف پاکستان کی نہیں دنیا بھر کی معیشت کو نقصان پہنچایا. تو ایک بڑا جو میں کہتی ہوں کہ بیڈ لک وہ یہ تھا کہ آیا وہ کچھ کر کے دکھاتے, پر یہ کرونا ایک ایسی چیز آ گئی جس نے ایک بہت بڑا چیلنج بن کے آ گئی, جو بہت مشکل چیز تھی. تو میرے خیال سے یہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ جو وبا آئی ہے اس کی وجہ سے اتنے اسٹرانگ ملک جو بہت زیادہ اسٹرانگ, ان کی معیشت کو نقصان پہنچا ہے تو پاکستان کو کتنا نقصان پہنچا ہوگا. تو ایک اس پہلو کو بھی ضرور دیکھنا چاہیے. کرٹیسزم ہم کرتے ہیں, ہم بولتے ہیں جب ہم یہاں بیٹھتے ہیں, اور ہمارا حق بنتا ہے بولنا, کیونکہ ہم نے ووٹ دیا ہے, ہم ووٹر ہیں اور آپ ہمارے حکمران ہیں, اور ہم آپ سے سوال کر سکتے ہیں اور ہم آپ سے پوچھ سکتے ہیں اور ہم آپ کو اپنی مشکلیں بتا سکتے ہیں. پر ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ حق بات ضرور کرنی چاہیے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو ان کی پی ٹی آئی حکومت آتے ہی یہ ایک بہت بڑی چیز آ گئی, جس کی وجہ سے بہت لائف میں ان کی, مجھے لگتا ہے کہ ان کے لیے زیادہ مشکل ہو گئی. تو خیر بہرحال اسی طرح آپ ہمارا شو دیکھتے رہیں. سیٹرڈے سنڈے ویکینڈ شائن ود اینشا میں آپ کے ساتھ ہوتی ہوں, اور کوشش ہوتی ہے کہ شو اچھا کروں اور آپ لوگوں تک اچھی بات پہنچے اور آپ لوگوں کو پسند آئے. اور یہ سلسلہ انشاءاللہ تب تک جاری رہے گا, میرا شو تب تک جاری رہے گا جب تک آپ مجھے اسی طرح پسند کرتے رہیں گے, میرے شو کو اسی طرح آپ کا ساتھ رہے گا. تو انشاءاللہ میں سیٹ پہ بیٹھتی رہوں گی اور میں شو کرتی رہوں گی. جس دن آپ کی پسند میں, آپ کی محبت میں کمی آئی تو اس دن شاید میں خود ہی نہ شو کر سکوں. تو اسی طرح آپ اپنی محبت اور اپنی پسند میرے شو کو کرتے رہیں اور میں آپ کے ساتھ رہوں گی. خوش رہیں, آباد رہیں. اپنی ہوسٹ اینشا کو دیں اجازت, اگلے ہفتے پھر ملیں گے. اللہ حافظ.